आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन के अदम इत्मीनाद की तहरीक कामयाब होगी या नाकाम, इसका फैसला बहुत दूर नहीं है। फैसला जिसके भी हक़ में हो, ये तय है कि इसमें छोटी पार्टियों का कलीदी किरदार होगा, मरकज़ी किरदार होगा, और जैसे कि अंग्रेज़ी में कहते हैं कि मेक और ब्रेक किरदार है। हुकूमत के तीनों इत्तेहादियों में गुज़िश्ता रोज़ 5 MNAs रखने वाली क़ाफ लीग ने हुकूमत में रहने, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 में से 4 रुकन कौमी असम्बली ने हुकूमत छोड़कर अपोजिशन में शामिल होने का ऐलान किया था। क़ाफ लीग को हुकूमत की जानिब से पंजाब की वज़ारत आला मिल गई। इस वक्त सारी तवज्जो हुकूमती इत्तेहादी MQM पर मरकूज़ है, जिसके पास कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें हैं। यही वजह है कि एक तरफ MQM को अपोजिशन राम करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत अपने साथ रखने के लिए पापड़ बेलने के लिए तैयार है। MQM भी नाजुक वक्त में भारी कीमत की तलबगार है। हुकूमत से मुज़ाकरात नाजुक मरहले में हैं, साथ ही पीपल्स पार्टी को भी शराइत लिखवा दी हैं। लेकिन देखना यह है कि कराची वालों को क्या मिलता है। कराची वाले इस पूरी सूरत हाल में बहुत गौर से देख रहे हैं इस MQM के किरदार को, और इसकी एक गलती को बख्शने के लिए तैयार नहीं होंगे। याद रहे कि पार्टी मुनहरिफीन के अंजाम से मुताल्लिक केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इस सूरत हाल ने भी छोटी पार्टीज़ की कदर व मंजिलत में इजाफा किया है। इस माह 9 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहली मरतबा कराची में MQM के मरकज़ भी तशरीफ़ लाए थे। तब से अब तक तहरीक अदम एतमाद को लेकर MQM और हुकूमती अराकीन में 5 मुलाकातें हो चुकी है, जबकि MQM ने इस मामले में अपोजिशन से 7 मुलाकातें की हैं। आज भी MQM का अपोजिशन और हुकूमती अराकीन से मुलाकात का एक और दौर होना है, मगर दर्जन से ज़ायद मुलाकातों और राब्तों के बाद भी MQM ये फैसला करने से कासिर है कि आया उसे अपोजिशन का साथ देना है या बदस्तूर हुकूमत का इत्तेहादी रहना है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का दावा है कि MQM से उनके मामला तय हो रहे हैं। कल रात इस्लामाबाद में रात गए पीपल्स पार्टी और नून लीग से MQM की मुलाकात जारी रही, जो अलस सुबह तक जारी रही। आज भी बिलावल भुट्टो ने कहा कि MQM का कोई भी मुतालबा ऐसा नहीं जो पीपल्स पार्टी मंजूर ना कर सके। ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि MQM मुंह से निकाले, हम उसको कबूल कर लेंगे। जहाँ तक MQM की बात है, वहाँ मैंने बार बार कहा, आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ, ऐसा उनका एक डिमांड नहीं है जो मैंने 2 हफ्ता पहले इनकार किया जब वो पहली बार हमारे सामने आए, या आज तक मैं उनके कोई ना डिमांड पे इनकार कर रहा हूँ। और साथ साथ ये भी इस पे भी जोर दे रहा हूँ कि हर सूरत में और हर हाल में पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए, कराची को संभालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि हमने MQM के साथ म्यूचुअल ढूंढना है, वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। चलें, ये भी देखने की बात है, 14 साल में कराची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक सरकारी बस तो दे न सकी, कराची को पीने का पानी तो दे न सकी, कराची के कूड़े तो उठा नहीं सकी, कराची के बाग तो आबाद नहीं कर सकी। लेकिन अगर MQM की वजह से ये तमाम कुछ कराची को मिल जाए 14 साल के बाद, तो यकीनन ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। MQM इस वक्त हुकूमती काबीना का हिस्सा है और उसके पास 2 वजारतें हैं, और अब बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शायद MQM को एक और वजारत या एक से शायद 2 वजारतें देने को तैयार हो। बहरहाल MQM अपनी कीमत लगाए और उसके तलबगार बेशुमार इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल में जो कि काविश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि MQM उसके साथ ही रहे, ज़ाहिर है कि इस वक्त एक बड़ा फैसला कुन चंद रोज़ हैं, उस वक्त किसी इत्तेहादी का उसके साथ निकल जाना बहरहाल अपने अपने ज़र्फ़ की बात है। मगर इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इमरान इस्माइल, गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मानी रहनुमाओं में से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। ये फरमाइएगा कि कल बड़ा वक्त आपने लगाया, मगर उसके बाद मुझे बताया गया कि 7 घंटे फिर नून लीग और अख्तर मैंगल और MQM जो है, जिसमें चीफ मिनिस्टर ख़ुद पहुंच गए, नासिर शाह, फिर मुर्तज़ा वहाब और खुर्शीद शाह, और कौन सा पीपल्स पार्टी का रहनुमा जो वहाँ है वो नहीं, और फिर ये लोग सुबह 5 बजे तक MQM को इन्होंने मनाने की कोशिश की, मगर 5 बजे तक तो कामयाब नहीं हुए।
اس سے پہلے کئی گھنٹے آپ لوگوں نے بھی کوشش کی, آپ بھی کوئی ان کو منا نہیں پائے, لیکن ابھی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ بہت شکریہ خان صاحب. ایم کیو ایم سے جو کل ملاقات ہوئی وہ ایک کافی جامع ملاقات تھی, اور مجھے امید تھی کہ اس ملاقات میں معاملات طے پا جائیں گے اور ہم ایک جو سنگ میل ہے اس کو عبور کر جائیں گے, مگر وہ نہیں ہو سکا کسی صورت, اور کچھ جو ان کی شرائط تھی ان کے اوپر ہم آج بھی کوشش اور تقدو کرتے رہے کہ ان کی وہ ساری تکالیف اور چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکے جو ان کی پرائمری کنسرنز ہیں. تو اس کو لے کے ہم آج انشاءاللہ ایم کیو ایم کے ساتھ ملیں گے, اور میرا خیال یہ ہے, اپنا کوئی خبر نہیں آپ کو دے رہا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم آج ان کے ساتھ اس کو فائنل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر تو ایم کیو ایم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. جو چیزیں جس طرح سے پیپلز پارٹی نے ایک منڈی لگائی ہے اور جس طرح سے وہ آفریں کرتے پھر رہے ہیں ان چیزوں کی جو ان کے پاس فی الحال نہیں ہے, اس کو دینا چاہتے ہیں, یا جو ان کے پاس ہے بھی اسے بھی وہ دینا چاہتے ہیں. اچانک سے ان کو ایم کیو ایم اس وقت ایک پری کی صورت میں نظر آنے لگی, جو کل تک ایک چڑیل نظر آتی تھی وہ آج ان کو بڑی خوبصورت پری لگنے لگی ہے. تو دیکھیں کب تک یہ پری رات کی کہانی چلتی ہے, یہ کب ایم کیو ایم واپس ایک چڑیل کا روپ دھارے گی پیپلز پارٹی کے لیے, کیونکہ یہ ایک انہولی الائنس تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. پیپلز پارٹی کا ساتھ الائنس کا ٹیسٹ ایم کیو ایم آلریڈی لے چکی ہے, ایک دفعہ نہیں 2 بار 3 بار لے چکی ہے, اور اس کے بعد لگ گیا ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا الائنس ایک انہولی الائنس ہوتا ہے. بٹ اگر اسٹل ایم کیو ایم اس طرف ٹلٹ ہے, جو کہ مجھے لگ ہی رہا ہے کہ ابھی وہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ہے, وہ نیوٹرل ہیں, ان میں لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کنٹینیو کریں, اس کی کنٹینیوٹی کو آگے لے کر چلیں اور چیزوں کو بہتر کریں. لیکن یہ بھی بتائیے کہ جیسے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ جو مطالبہ کہیں, ابھی آپ نے بلاول بھٹو صاحب سے بھی سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کہیں میں تیار ہوں, میں نے کسی چیز پہ نہ ہی نہیں کی ہے. تو یہ بھی ایک عجب سی صورتحال ہے, آپ کی اپنی جماعت کے لیے ایک عجب سی صورتحال ہے کہ ابھی ایک اتحادی ہے جو اس کی پوزیشن تھی, اس کی پروپورشن کے لحاظ سے آپ نے اس کو اس کا حق دیا یا جس لحاظ سے بھی کیا, مگر آج پھر وہ آپ اس کو کہیں کہ جو مجھ سے لے لو مگر خدا را رک جاؤ. آخر کسی بھی قیمت پہ روکنے سے یا کچھ کرنے سے کیوں اس طرف جا رہے ہیں آپ لوگ؟ خان صاحب, ہم نے تمام الائز کے ساتھ بات چیت کی, ہم نے قافلی کے ساتھ بات کی, ہم نے بی اے پی کے ساتھ بات چیت کی جاری رکھی, ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ کئی راؤنڈ آف ڈسکشنز ہمارے ہوئے, اور ہماری اٹموسٹ خواہش یہ رہی کہ اگر ان کو ماضی میں کوئی تکلیف رہی بھی تو اسے رفع کیا جائے. خود خالد مقبول صدیقی کے آپ کئی بار یہ بیان دیکھیں گے, متعدد بار انہوں نے ٹی وی پر یہ بیان دیا. ریسنٹلی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے مطالبات یا ہماری چیزیں کسی حکومت کے دور میں پوری ہوئی ہیں سب سے زیادہ تو وہ تحریک انصاف کے دور میں ہوئی ہیں. تو ان کو تسلی تو ہے اس طرف, مگر دوسری طرف وہ اپنا پولیٹیکل ویٹیج بھی وے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ویٹیج کیا ہے. یہ خالصتاً ان کی ایما پر ہے کہ وہ اپنے آپ کا کیا وزن دیکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کیا یہ ایک شارٹ ٹرم معاملہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جائیں اور اس کے بعد جو بھی رزلٹ ہو اس کی جو حکومت ہو وہ ظاہر ہے غیر یقینی صورتحال کی حکومت ہوگی, ایک ٹیمپریری فیز کی حکومت بنے گی. اگر ایم کیو ایم چلی جاتی ہے وہ کتنے دن لاسٹ کرتی ہے, کتنے دن نہیں کرتی ہے, یہ کس طرح سے جوتوں میں دال بٹے گی کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اکٹھے کھڑے ہوں گے اور اس کے ساتھ ایم کیو ایم بھی ان کی الائی ہوگی. وہ کیوں کر چل پائے گا یہ معاملہ, کتنے دن پیپلز پارٹی اپنا دل بڑا رکھے گی کہ وہ ان کو ہر چیز کراچی میں اٹھا کے دے دے گی, حیدرآباد میں دے دے گی, یا سندھ میں ہر چیز ان کے حوالے کر دے گی. مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہو پائے گا. بہرحال یہ ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. آج آپ کی ملاقات طے ہے ایم کیو ایم سے؟ جی آج ہماری دیر رات ملاقات ان کے ساتھ ہوگی. تو اب آپ جو ان کے بیسک مطالبات ہیں, خاص طور پہ ایک تو وزارتوں کے حوالے سے کہ وہ مزید وزارتیں چاہتے ہیں, یہ بھی خبریں آئیں کہ وہ آپ کا بھی عہدہ چاہتے ہیں. پھر یہ آئی باتیں بھی ساتھ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دفاتر کھولے جائیں, جو وہ مسلسل کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے بھی کہا انہوں نے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے کچھ مسنگ لوگ ہیں ان کو برآمد کیا جائے, وہ آپ سے بھی کہا, ان سے بھی کہا. تو کس حد تک اب آپ جو کاؤنٹر آفر لے کے جا رہے ہیں اس میں کتنا اکوموڈیٹ کر رہے ہیں انہیں؟ دیکھیے خان صاحب, ان کی جو بیسک 3 جو بون آف کنٹینشن ہے
وہ آپ نے دہرا دی. میں پھر آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے دفاتر کھولے جائیں, انہوں نے کہا کہ ان کے مسنگ پرسنز کو بازیاب کرایا جائے, اور ان کے جو کیسز ہیں تالی بجانے والے یا اس ٹائپ کے, ان کی اسپیڈی ٹرائل کرا کے انہیں یا فارغ کرایا جائے, یا سزا ہو جو بھی ہو, لیکن اس کے اندر لیت و لال نہ ہو. یہ 3 تو ان کے بیسک بون آف کنٹینشن تھے. اس کے بعد جو ہیں پولیٹیکل چیزیں ساری ہیں. ہم نے ایم کیو ایم کو آفر کیا ہے ایک مزید وزارت وفاق میں, اور دیکھتے ہیں, لیکن اس وزارت تک پہنچنے کے لیے تو بڑی دور کی کہانی ہے. پہلے تو یہ 3 چیزیں معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں, کیا پیپلز پارٹی ان کے 3 مطالبات کو حل کرنے میں کامیاب ہوگی؟ کیا وہ اس طرح سے نکال کے لے آئیں گے لوگوں کو جو مسنگ پرسنز ہیں, جن کا پتہ نہیں مل رہا کہ وہ کہاں ہے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کے اختیار میں ہے کہ وہ نکال کے لے آئیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. یہ دوررس چیزیں ہیں. ایم کیو ایم کے دوست بھی ہمارے سارے سیاسی ہیں, منجے ہوئے ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اسٹریٹ سمارٹ ہیں, انہوں نے سڑک پہ سیاست کی ہے, انہوں نے دھکے کھائے ہیں, ڈنڈے کھائے ہیں, انہوں نے اقتدار کے مزے بھی دیکھے ہیں, اور انہوں نے اقتدار کے باہر آپریشن کے بھی انہوں نے تمام تکالیف سے گزرے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت محتاط طریقے سے فیصلہ کرنے کے قائل ہیں. ان کی ایک بڑا مشاورتی کمیٹی ان کی ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دوسری چیز کوئی آ جاتی ہے, تو وہ اس میں اپنی مشاورت کا عمل پورا کرنے میں شاید ان کو ٹائم لگ رہا ہے. امید مجھے ہے کہ وہ ایک صحیح اور درست فیصلہ کریں گے کہ وہ جہاں ہیں وہیں کھڑے رہیں گے. یہ فرمائیے گا کہ اب اسی ماحول میں ایک طرف آپ یہ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں, کل آف لیگ نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ نے بزدار صاحب کو عمران خان صاحب نے فارغ کیا اور کہا کہ پرویز الہی ان کی جگہ لیں گے. بڑا فیصلہ ہے, پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, پاکستان تحریک انصاف اپنی چیف منسٹرشپ جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی کو جس کی محض 10-11 نشستیں ہیں اس کو دے دی ہے. ہضم ہو رہا ہے جماعت کو یہ فیصلہ ہو کہ پرویز الہی صاحب ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب؟ پرویز الہی صاحب بہت ویری ویل ایکسیپٹڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. انہوں نے جس طرح سے یہ اپنا عہدہ نبھایا اسپیکر کا, اور جس طرح سے انہوں نے انٹرٹین کیا ایم پی ایز کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو, انہوں نے جس طرح سے لے کر چلے ہیں, تو وہ بہت اچھی طرح سے ایکسیپٹڈ شخصیت ہیں. اور پی ٹی آئی میں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے نامینیشن کے اوپر, بلکہ ایک بڑی واسٹ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا. یہ کوئی راتوں رات یا اچانک سے یہ فیصلہ نہیں آیا کہ ہم سرپرائز ہوتے. اس مشاورت میں ہم سارے شامل تھے, اور ہم نے بھی اپنا مشورہ وزیر اعظم کو دیا جب انہوں نے لیا تھا. تو لیکن اس کے بعد پھر اب انشاءاللہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے بھی جو روٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں بھی منانے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور یہ اپنی جو الیکشن ہے اسے بھی جیتنے میں کامیاب. تو یہ پرویز الہی صاحب کب حلف اٹھائیں گے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے؟ یہ کب ہوگا یہ؟ کیونکہ بزدار صاحب کیا تو اطلاع آئی تھی کہ انہوں نے اپنا بھیج دیا استعفیٰ پرائم منسٹر کو. جی انہوں نے استعفیٰ بھیجا ہے. وہ میرا خیال ہے استعفیٰ گورنر ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ گورنر کے پاس جائے گا, اور گورنر سے ایکسیپٹ کر کے پھر وہ الیکشن کی ڈیٹ ایڈوائز کریں گے اسپیکر کو. مجھے علم نہیں ایگزیکٹلی کہ کب ہونا ہے یہ. تو یہ اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ فیصلہ تو ہو گیا ہے, تو اس میں اب قباحت کیا ہے؟ نہیں مجھے نہیں علم خان صاحب, میں نے پنجاب کی سیاست کی طرف دیکھا نہیں. میں تھوڑا سا ادھر زیادہ بزی رہا ہوں, وزیر اعظم کے ساتھ معاملات دیکھتے ہیں, چیزوں کو دن رات ان کے ساتھ مشاورت کا عمل چل رہا ہے. پھر یہ ہمارے الائز کے جو معاملات ہیں خاص طور سے ایم کیو ایم, اس کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. تو مجھے علم نہیں کہ وہاں پنجاب میں کیا صورتحال ہے. وہ بہتر ہے کہ کچھ آپ کے علم میں ہے کہ ترین گروپ کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ کیونکہ کل جب پرویز الہی صاحب کا اناؤنسمنٹ آیا تھا تو یہ لگ رہا تھا کہ ترین گروپ بھی جو ہے وہ اس پہ آن بورڈ ہے اور ان کی کچھ تسلی ہوئی ہے. ترین گروپ کی جو صرف ایک ہی کنٹینشن تھی نا کہ وہ چاہتے تھے کہ عثمان بزدار کے علاوہ کسی کو بھی وزیر اعلیٰ لگا دیں. تو میرا خیال ہے کہ ترین گروپ کو تو اپنی اس میں وکٹری سیلیبریٹ کرنی چاہیے اور ان کو بھرپور ساتھ دینا چاہیے. اور مجھے امید بھی ہے کہ وہ دیں گے, بیکاز میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں جائے گا. وہ اندر رہ کے احتجاج کر سکتے ہیں, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رجسٹر کرا سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کو ڈیمیج نہیں کر سکتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف جائیں گے اب, جبکہ ان کی ایک جو واحد بڑی ڈیمانڈ تھی وہ بھی پوری ہو گئی ہے. تو مگر اس سلسلے میں فی الحال ان کی طرف سے کوئی رائے سامنے نہیں آئی ہے, کوئی اوپینین ان کا سامنے نہیں آیا ہے. وہ بھی ایم کیو ایم کی طرح سے اس ملے جلے اوپینین تو نظر آ رہے ہیں.
ملے جلے اوپینینز تو نظر آ رہے ہیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے اپنی کوئی اوپینین ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا ہے، جو کہ مجھے امید ہے کہ ایک آدھ دن میں وہ آ جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے مطالبات اپنی جگہ ہیں اور پھر ان کا ماضی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ کہتے یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج ملاقات ہوگی، ایک اور ملاقات پی ٹی آئی کی ایم کیو ایم کے ساتھ، اور یقیناً ایم کیو ایم جانتی ہے کہ اس وقت اس کے ہاتھ میں بہت طاقت ہے، مگر یہ نہیں پتہ کہ آئندہ حکومت جو آئے گی، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو کتنے روز کی ہوگی یا کتنے ہفتوں کی ہوگی۔ تو یہ ساری جو طاقت ہے یا سکت ہے استعمال ہوگی آئندہ 3 ہفتوں کی، اگر یا 4 ہفتوں کی یا 6 ہفتے یا چند ہفتوں کی حکومت کے لیے۔ دیکھنا یہ بہرحال کہ ایم کیو ایم کیا فیصلہ کرتی ہے، کراچی والوں کی نگاہیں مرکوز ہے۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے بزدار صاحب رخصت تو ہوئے ہیں مگر ابھی تک پوری طرح سے رخصت نہیں ہوئی۔ آپ نے سنا کہ ابھی ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے تو مزے آ گئے ہیں۔ یہ بزدار کی جو شخصیت ہے کل سے لے کے آج تک سوشل میڈیا میں اس کے علاوہ کوئی اور عنوان نہیں ہے۔ جہاں بھی مزاح کی بات ہو رہی ہے یا کوئی تمسخر اڑانے کی بات ہو رہی ہے تو بزدار صاحب نشانے پر ہے۔ آپ کو جھلک دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ کل عثمان بزدار کا استعفیٰ کیا آیا، سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ گیا۔ عثمان بزدار کے استعفے کی خبر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی، ان کی سادگی پر خوب تبصرے ہوئے۔ کسی نے عثمان بزدار کو شہید جمہوریت کہا، کہیں ان کی تصویر کے ساتھ دکھ بھرے گانے شیئر کیے۔ پی ٹی آئی کے حامی عثمان بزدار کو خاموشی سے وزارت اعلیٰ قربان پر خراج تحسین پیش کر رہے تھے، مگر بہت ہی مزیدار سین تھا، اس کی جھلک دکھاتے ہیں۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کل اپنا حکومت کا اور پی ٹی آئی کا پنجاب میں خلا محفوظ کرنے کا ایک بڑا وار کیا کل جب انہوں نے عثمان بزدار سے استعفیٰ لیا اور جناب چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا۔ اس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے کم از کم اس وقت تحریک عدم اعتماد کو ایک بڑا جھٹکا دیا، کیونکہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ گویا عمران خان سب سے بڑے صوبے کی جنگ قاف لیگ کے ساتھ مل کر اپوزیشن سے لڑیں گے، یہ اب ان کا فیصلہ ہے۔ چودھری برادران کی اس کے ساتھ ہی سیاسی مہارت کا اور تجربے کا امتحان شروع ہو گیا ہے، کیونکہ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا بالآخر مقابلہ نون لیگ سے ہونا ہے۔ آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی جب وزیر اعظم عمران خان نے بطور پارٹی چیئرمین تحریری ہدایت جاری کی کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی ایم این اے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن قومی اسمبلی نہیں جائے گا، جبکہ خلاف ورزی پر آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی ہوگی۔ دلچسپ بات ہے کہ کل با پارٹی کے 4 ایم این ایز کی حمایت حاصل کرنے کے بعد آج بلوچستان سے آزاد ایم این اے اسلم بھوتانی نے آصف زرداری کے ساتھ نیوز کانفرنس میں حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ اس موقع پر آصف زرداری نے کہا کہ پرویز الہی رات 12 بجے مجھے مبارک دینے آئے اور صبح کہیں اور چلے گئے۔ آصف زرداری نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنا سکتی، اپوزیشن جسے نامزد کرے گی وہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا۔ کافی وہ تیار تھے، آ گئے تھے، پھر مجھے نہیں پتا کہ اچانک ان کو کیا سوچ آئی، یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ رات کو 12 بجے مجھے مبارک دینے آتے ہیں اور مبارک لینے آتے ہیں اور صبح کو کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان کی تھوڑی سی تنگ نظری ہے، پرویز الہی صاحب کی سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ بنا سکتے ہیں۔ میری نظر میں وہ پی ٹی آئی ان کو بنا نہیں سکتی، وہ ووٹس نہیں ہیں ان کے پاس پنجاب اسمبلی میں۔ ہم سب اتحادی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم چیف منسٹر کے لیے نامنیٹ کریں اور جس کو اپوزیشن بنائے گی وہ بن جائے۔ نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں، نمبرز ہمارے پاس ہیں۔ انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم چینج لائیں گے اور اپنی مرضی کی چینج۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو میں چودھری برادران کے کہنے پر ہم نے پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی۔ کیو لیگ نے اپوزیشن کی پیشکش بھی قبول کر لی تھی، لیکن بعد میں قاف لیگ حکومت سے مل گئی۔ رانا ثناء اللہ نے مونس الہی کو قاف لیگ کے فیصلے کا ذمہ دار قرار دیا اور ان کا دعویٰ تھا کہ چودھری پرویز الہی اب کسی صورت وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکتے۔ جو لاسٹ 2 ملاقاتیں تھیں ان میں جو سیکنڈ لاسٹ تھی اس میں مونس الہی صاحب وہاں پہ موجود تھے۔ اس ملاقات میں جب کہ ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ وزارت اعلیٰ سے نیچے آ جائیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، تو چودھری مونس الہی نے کہا کہ جی دیکھیں اگر آپ ہمیں چیف منسٹرشپ دیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم خاموش ہوں۔
اور اس کے بعد جو آخری ملاقات ہوئی ان سے، باقاعدہ ہم نے ان کی آفر کو تسلیم کیا، میاں نواز شریف کی اپروول کے بعد ہم نے ان کو جا کے آفر دی، چودھری صاحب نے باقاعدہ ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ پتہ چلتے ہی یہ اسمبلی توڑ دیں گے، تو اس لیے آپ صبح ہی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے بزدار کے خلاف جمع کروا دیں۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، جب آپ سے بات ہو گئی ہے تو ہم کروا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ چودھری صاحب نے جو ہے جا کے حکومت سے بات کی ہے۔ ویسے چودھری صاحبان کی سیاست میں یہ پہلا واقعہ ہے جو میرا خیال ہے کہ چودھری مونس علائی صاحب کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، ورنہ چودھریوں نے کبھی ایسے فیصلے جو ہیں وہ کیے نہیں ہیں اس سے پہلے۔ لیکن بہرحال چودھری صاحب کسی قیمت پہ نہیں بن سکتے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کی حمایت سے۔ دراصل جس طرح پی ٹی آئی حکومت کو وفاق میں اپنے منحرفین یا اتحادی جماعتوں کی ممکنہ مخالفت کا سامنا ہے، بالکل اسی طرح پنجاب میں بھی جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ پی ٹی آئی کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق آج وفاقی وزراء پرویز خٹک اور فواد چودھری نے جہانگیر ترین گروپ کو اہم وزارتیں دینے کی حکمت عملی ترتیب دی ہے۔ خبریں ہیں کہ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے 24 گھنٹوں کے دوران 2 بار ترین گروپ کے اہم رکن اون چودھری سے رابطہ کیا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان مسلم لیگ قاف کے چوٹی کے رہنما جناب محترم چودھری پرویز الہی۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کل اعلان بھی ہو گیا اور عثمان بزدار صاحب نے اپنا استعفیٰ پرائم منسٹر کو بھیج دیا، اب قباحت کیا ہے؟ کب آپ اپنے حلف اٹھائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے؟ اس میں دیری کیوں ہے؟ اس سے پہلے ایک دفعہ پھر آج میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے، تو کچھ چیزیں تھیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، تو وہ بھی آج ہو گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اب اس کے بعد پھر گورنر صاحب سے استعفے کے حوالے سے بات ہوئی، پھر میری بزدار صاحب سے اپنی بات ہوئی، تو انشاءاللہ بزدار صاحب ہی مجھے پرپوز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو یہ عمل کب شروع ہوگا، یعنی کہ آپ کی حلف برداری جو ہوگی وہ کب ہوگی انشاءاللہ؟ یہ عمل جو ہے جی سب سے پہلے تو ادھر جو عدم اعتماد ہے ادھر وفاق میں پرائم منسٹر صاحب کے خلاف، پہلے وہ ہوگی، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے نا پھر وہ وہاں شفٹ ہوگا۔ گویا کہ اب آپ کا جو حلف برداری ہے، یعنی کہ آپ کی اوتھ ٹیکنگ ہے، یہ پرائم منسٹر کی جو عدم اعتماد ہے اس کے فیصلہ ہونے کے بعد ہوگی؟ جو اس کے فیصلہ ہونے کے بعد پھر کام شروع ہوگا۔ اس کا ایک پروسیجر ہے کہ گورنر صاحب استعفیٰ ایکسیپٹ کریں گے، پھر اسمبلی کو جائے گا، صحیح ہے، پھر وہ اسپیکر نے کرنا ہے، تو اس وقت پھر میں ہی ہوں گا، لیکن جب میرا انتخاب ہوگا تو ڈپٹی اسپیکر صاحب پریزائڈ کریں گے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ اب جو اس کے لیے مطلوبہ نمبرز چاہیے، اس سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف اور آپ مل کے وہ مطلوبہ نمبرز تھے، اور جس کی وجہ سے 10-11 کی اکثریت سے کام چل رہا تھا، لیکن اب کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس جماعت کے اندر، اور خاص طور پہ ترین گروپ جو تھا وہ نکل گیا، اور پھر اور بھی کوئی اندرونی صورتحال ہے، خان صاحب علیم خان صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو آپ کو اطمینان ہے کہ مطلوبہ اراکین کی آپ کے پاس تعداد ہے تاکہ آپ کو اعتماد کا ووٹ مل سکے؟ جی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ سارے ہم نے کور کیے ہیں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے اسپیکر کا الیکشن لڑا تھا وہ سیکرٹ بیلٹ تھا، اس وقت تو نون ابھی بن کے آئی تھی نا جی، تو بڑا پریشر تھا، تو 21 ووٹ میں نے نون کے اور پیپلز پارٹی کے لیے تھے، حالانکہ آفیشیلی پیپلز پارٹی نے نہیں دیے تھے، اپنے تعلق کی وجہ سے لیے تھے، تو اس لیے ہمیں ایج وہ ملتا ہے، اور انشاءاللہ اب اپنے لیے کرنا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ آپ کو زیادہ ایج نظر آئے گا۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن اس وقت تو اپوزیشن کے ساتھ آپ کی ایک بات چیت ہو چکی تھی، یہ لگتا تھا کہ ایک رات پہلے، جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ایک رات پہلے آپ کی تمام بات طے ہو چکی تھی، آپ کے کہنے پہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد داخل کرائی، اور بہت حیران ہیں وہ لوگ، اور زرداری صاحب نے بھی کہا کہ رات 12 بجے آپ نے مبارکباد لی اور ان کو مبارکباد دی۔ بالکل صحیح ہے، زرداری صاحب کے ساتھ تو وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں زرداری صاحب کے ساتھ تو ہمارا بہت ہی اچھا ایک رشتہ ہے، وہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ وہ کچھ ہو جاتی ہے اس طرح کی بات، لیکن دراصل بات یہ تھی کہ جب شہباز شریف صاحب پہلے ہمارے گھر تشریف لائے تھے، اس وقت جو انہوں نے باتیں کہی تھیں
وہ اس کی بڑی مخالفت ہوئی. جو مریم بی بی کا کیمپ ہے جو کہ میاں صاحب کا ڈائریکٹ کیمپ ہے, تو وہاں سے جو مخالفت ہمیں پھر پوری پہنچی تو ہم نے کہا جی کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اب ان کے پاس چوائس کیا تھا کہ اگر ہم نے دوبارہ کرنا ہے تو پہلے کچھ ہم لے کے جائیں, تو وہ یہ تھا کہ عدم اعتماد ہم وہ کر دیں گے. تو ہم نے کہا کہ جی آپ کریں تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس دوران ہمیں ایک کنفرم انفارمیشن مل گئی کہ وہ اس طرح نہیں ہے اب بھی. اب اسے کہتے ہیں جی اچھا چلو انہیں 3 مہینے دے دیں, اور اس کے بعد تو پھر دراصل ان کے گھر کا سسٹم چونکہ ہم اتنا اکٹھے رہے ہیں 25-30 سال, تو وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے تو وہ پھر وہ کروا لیتے ہیں, پھر ان کی وہ سے نہیں رہتی. 3 دفعہ پہلے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. تو چوہدری صاحب انہوں نے تو ویسے ہی ایک قلیل مدت کے لیے حکومت رکھنی تھی نا, انہوں نے تو الیکشن کی طرف جانا ہے, تو ہمیشہ آپ کو یہ اشارہ نہیں تھا کیا؟ نہیں, وہ اشارہ پھر چینج ہوا نا, تبھی ہم سے بات کرنے کے لیے آئے. وہ جو ہمارے ساتھ آئے تھے بات کرنے, وہ اس میں کلیئر کٹ تھا کہ یہ مدت پوری ہوگی, کیونکہ میں نے کہا جن سے ووٹ لینے ہوں ان کو پتہ چلے گا جی مدت ہی پوری نہیں ہو رہی تو پھر ووٹ کے لیے دقت ہوگی. تو وہ پھر دیکھیں ہمارا اس میں جو تھا نا ٹرسٹ, وہ زرداری صاحب کے ساتھ اس حوالے سے بھی تھا کہ ایک تو ویسے ان کے ساتھ جو تعلق رہا ہے, دوسرا جو گراؤنڈ ریالٹی تھی کہ زرداری صاحب کی حکومت ہے سندھ میں, وہ بھی چاہتے ہیں جی کہ میں اپنی ٹینیور پوری کروں, تو اس لیے یہ اس میں مسئلہ تھا. اور پھر ہمیں انفارمیشن آ گئی. تو دوسرا جو ہم نے جب اپنے لوگوں سے رابطہ رکھا کیا, انہوں نے کہا جی ہمارا جو ٹلٹ ہے ہماری اپنی جماعت کا بھی, ہمارے لوگوں کا ہمارے حلقوں میں, وہ تو چونکہ 3.5 سال پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے تھے اور وہاں ڈیولپمنٹ بھی کرا رہے تھے ان کے علاقوں میں حلقوں میں, تو انہوں نے کہا نہیں جی ان کے ساتھ جائیں. اور ادھر سے آفر بھی اب کنفرم آ گئی, عمران خان صاحب نے خود بات کی, میں نے اس کو میسج بھی دیا اور وہ سارا وہ پھر ہم چلے گئے بنی گالا اور انہوں نے اعلان کر دیا. تو چوہدری صاحب اب کیا آخری کیا بتایا تھا انہوں نے کہ مرکز میں بھی یہ مزید 1.5 سال حکومت کرے گی اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد ان کی کامیاب ہوتی ہے, تو کیا کیونکہ جو نواز شریف صاحب کی طرف سے مریم بی بی کی طرف سے آتی ہے وہ تو انسٹنٹ بالکل فوری الیکشن کی بات ہوتی ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جب آپ سے ساری بات چیت ہوتی رہی انکلوڈنگ زرداری صاحب, ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ حکومت اگلے 1.5 سال چلے گی, اور یہ ابھی بھی کیفیت ہے وہاں پہ. دیکھیں نون لیگ کا یہ نہیں ہے, نون لیگ کا تو فوری الیکشن کا ہے جیسے آپ نے فرمایا. یہ پی ٹی آئی والوں کا خیال ہے کہ نہیں ہم نے پوری ٹینیور کرنی ہے, اور یہ سوٹ کرتی ہے زرداری صاحب کو بھی اور ان کو بھی سوٹ کرتی ہے اور ہمیں بھی سوٹ کرتی ہے. تو چوہدری صاحب یہ کرنے کے لیے تو انہیں پہلے 172 اراکین نہ ہونے دینے ہیں, جو کہ اپوزیشن نے اگر 3 اپریل کو ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو 172 اراکین اپوزیشن نے دکھانے ہیں, تو انہوں نے انشور کرنا ہے کہ وہ 172 اراکین نہ ہو. آپ کا تجربہ, آپ کی معلومات, آپ کا یہ تمام جو تجربہ ہے کیا کہتا ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے؟ وہ اب بالکل ہو گیا ان کا ارینجمنٹ. ایک ایم کیو ایم کا ایک جو کمی تھی وہ آج پوری ہو گئی ہے شام تک, اور وہ تیار ہو گئے ہیں. ان کی جو ٹرمز تھیں وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہیں, کیونکہ آج جب میں ملا تھا عمران خان صاحب کو تو وہاں میں نے یہی بات کی تھی. میں نے کہا جی جو وہ مانگتے ہیں نا آپ دیں ان کو, 3.5 سال آپ کے ساتھ رہے ہیں تو ان کی دل جوئی کریں اور جو مانگتے ہیں وہ دیں. وہ ان کو طے ہو گیا انشاءاللہ, وہ ان کا فیصلہ بھی ہو گیا. تو اب آپ کو یہ یقین ہے کہ عمران خان ووٹ آف کانفیڈنس جو ان کا ہے وہ ناکام ہو جائے گا, وہ یعنی کہ ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ اپوزیشن کی ناکام ہو جائے گی؟ ناکام ہو جائے گی جی, بالکل ناکام ہو جائے گی. تو آپ کیا ایم کر رہے ہیں کہ جب آپ وزیر اعلیٰ بنیں اور اگر آپ کو اعتماد کا ووٹ ملتا ہے تو کیا اس سے پہلے آپ کے پیپلز پارٹی کے اراکین سے رابطے تھے؟ کچھ خبریں یہ تھی کچھ نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے تھے, تو یہ رابطے برقرار ہیں اور کیا آپ کا ابھی بھی یہ دعویٰ ہے کہ برقرار ہیں؟ وہ ہمیں ملیں گے. ہاں نہیں, ووٹ شاید پیپلز پارٹی والے تو کریں گے, لیکن نون والوں کا مشکل ہوگا. اگر وہ ابسٹین کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا, جو کہ کریں گے انشاءاللہ. نہیں, میں اب یہ آپ 3 اپریل کی
وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں، یا آپ اپنے ووٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اپنے ووٹ کی بات کر رہا ٹھیک ہے۔ ہوں۔ وزیر اعظم صاحب کی تو بات ہو گئی نا صحیح کہ ایم کیو ایم آ جاتی ہے تو ان کا بالکل انشاءاللہ وہ سیف، وہ ان کے خلاف عدم اعتماد فیل ہو جائے گی، وہ سیف ہے۔ اور یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم توقع سے زیادہ وہاں بہتر پرفارمنس ہوگی۔ اور کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ میں نے یہ ایک پھر میسیج آج بھی نون والوں کی طرف سے آیا تھا، جو سلیمان صاحب ہیں، جو شہباز شریف صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں، تو وہ جو شخص آئے تھے، میں نے ان کو کہا ہے دیکھیں ہم نے پہلے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور پھر بعد میں بھی ان کا خیال رکھا ہے، اور اب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہاؤس کا کنسنسس ڈیولپ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے خلاف نہیں بلکہ ان کے دل جیت کے ان کے ساتھ چلنے کی بھرپور کوشش ہم کریں گے۔ تو چوہے صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جب یہ ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے کچھ اراکین آپ کے ساتھ ہوں گے، یہ بتائیے ترین گروپ جو ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، وہ بڑے ناراض تھے انہی بزدار صاحب کے حوالے سے، ان کے ساتھ کیا کمیونیکیشن آپ کی ہوئی ہے؟ مجھے پہلے تو یہ بتایا گیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب نے نام آپ کا دیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو بنا دے۔ جی ان کے ساتھ بڑا اچھا رابطہ ہے ہمارا۔ پھر ترین صاحب کے ساتھ بھی میری خود بات ہوئی تھی ان کے ساتھ، اور پھر اون چودھری صاحب کے ساتھ۔ علیم خان صاحب سے میری بات نہیں ہوئی کیونکہ بندے جو ہیں نا اس میں زیادہ آزاد تھے، اور وہ آزاد جو ہیں نا جی سارے وہ مجھے مل گئے ہیں 2 دفعہ، اور کل باقی کے کل آ رہے ہیں، آج دوپہر کو آئے ہوئے تھے، تو وہ ہمارے ساتھ مسلسل رابطہ ہے اور وہ بالکل ساتھ ہے میرے۔ جو آپ کو سیٹ بیک ہوا، طارق بشیر چیمہ صاحب نے فوراً استعفیٰ دے دیا آپ کے فیصلے سے، انہوں نے ڈسٹنس کیا۔ ہاں جی وہ ہے، چھوٹی جماعت ہے آپ کی، اس کے اندر اتنا بڑا اگر ایک شگاف پڑتا ہے، سنا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور بھی کوئی ان کے ساتھ ہیں، تو یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟ نہیں ان کے ساتھ ایک ہی بھٹانی صاحب تھے، تو وہ بھٹانی صاحب کو میں نے روکنے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں جی میں تو چلا گیا، میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں تو زرداری صاحب کے ساتھ۔ وہ چیمہ صاحب نے اس کو بھی پھر کہہ دیا کہ نہیں آپ بھی نہ جائیں، لیکن چیمہ صاحب جوں یہ ختم ہوتی ہے انہوں نے فوری چلے جانا ہے اور جا کے کام شروع کر دینا ہے میرے لیے۔ گویا کہ چیمہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دیں گے لیکن آپ کے لیے کام کریں گے، آپ کی سپورٹ کریں گے۔ ہاں جی بالکل انشاءاللہ۔ تو وہ کام کیا کریں گے؟ مطلب تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں۔ وہ ان کے بہت سارے ان کے ایم پی ایز ہیں، ان کے پورا رول ہے وہاں پہ اچھا خاصا، بہاولپور میں، رحیم یار خان میں، اور اس پورے ایریے میں، ملتان میں بھی، تو وہاں سے ہمیں بڑی سپورٹ آئے گی۔ چوہے صاحب یہ بات بار بار ایم کیو ایم کی جانب سے آئی، شاید پہلے آپ کی طرف سے بھی آئی تھی کہ ہم مل کے فیصلہ کریں گے۔ کل ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم نے تو ٹیلی ویژن سے پتہ چلا کہ چوہے صاحب جو ہیں وہ حکومت کا دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور ہمیں ساتھ بھی نہیں لیا انہوں نے، نہ ہمیں بتایا۔ وہ ٹائم اتنا نہیں تھا جی، اس میں فوری والا مسئلہ تھا جو ہمیں کرنا پڑ رہا تھا۔ اور پھر بعد میں ہم گئے تھے ان کے پاس، پھر ان کو ایکسپلین کیا، تو ان کو بتایا کہ ہم فوری اس مسئلے کے بعد، ہم اپنی بات کرنے کے بعد آپ ہی کی بات کیا اور یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور وہ آپ کو اب مل بھی لیں گے۔ تو کیا جلدی تھی چوہے صاحب؟ اگر گھنٹہ 2 گھنٹے آپ پہلے بنی گالہ جانے سے پہلے ان کے پاس رک جاتے، ان سے بات کر لیتے؟ وہ ذرا جلدی تھی اسی لیے کیا ہے۔ کیا جلدی تھی؟ ہمارے پاس کافی انفارمیشن تھی صحیح قسم کی۔ صحیح ہے۔ تو وہ انفارمیشن کے حوالے سے اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت سیکیور ہو گئی ہے؟ بالکل، حکومت بالکل ٹھیک ہے، سیکیور ہے انشاءاللہ، اور یہ عدم اعتماد جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور عمران خان صاحب بالکل وزیر اعظم رہیں گے۔ تو ان کے اگر ان کے منحرفین میں سے کچھ ان کے ساتھ نہیں ملے واپس آ کے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا نا سر؟ انہیں آپ کو اندازہ نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ واپس آ گئے ہیں اور مجھے بھی مل رہے ہیں۔ تو اس میں اب آپ کی یہ توقع بھی ہے کہ کچھ لوگ اپوزیشن سے ایسے ہوں کہ جو کہ ابسٹین کر جائیں اس
مرکزی تحریک عدم اعتماد میں، یعنی کہ عمران خان صاحب کی تحریک عدم اعتماد میں؟ نہیں وہ نہیں ہے، جو اپنے گئے ہوئے ہیں نا وہ ان میں سے آ رہے ہیں جن کی توقع نہیں تھی۔ تو آپ اپنی کابینہ کے لحاظ سے کیا آپ نے خان صاحب سے گفتگو کی ہے کہ، اور آپ کو کیونکہ آپ کو پھر نہیں، ابھی اختیارات اس کے چاہیے اوپر ہوں گے، پنجاب تو بزدار کے زمانے میں خان صاحب خود چلاتے رہے ہیں، بیچارے کا نام ہوتا تھا مگر چلاتے تو نہیں خان وہ صاحب میں نے تھے۔ کہہ دیا تھا، وہ جب خان صاحب نے میرا اعلان کیا نا تو میں نے کہا کہ جی دیکھیں اس کو ہم نے اب پنجاب کو صحیح طریقے سے چلانا ہے، اور اس میں آپ کو بالکل آپ کا کانفیڈنس چاہیے اور مجھے آپ کی فل سپورٹ چاہیے، اور جو بھی چیز ہوگی وہ آپ نے مجھے کہنا ہے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیلیور کر کے دیں گا۔ تو آپ کو یقین ہے کہ اب آپ با اختیار وزیر اعلیٰ ہوں گے، آپ یعنی کہ ایک پپٹ نہیں ہوں گے با جیسے کہ اختیار بزدار تھے؟ اور اسی جی ہاں جیسے پہلے میں نے کام کیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں، اور اتنا بہترین کام ہوا تھا، آپ کو تو پتہ ہے 1122 بنی، پٹرولنگ پوسٹیں بنی، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوا، انٹر سٹی روڈز بنی، بہت سارے ایسے کام ہوئے۔ آئی ٹی تھا ہی نہیں اس وقت جب میں نے اس کو آئی ٹی کو ڈیولپ کیا، سارا کچھ کیا، اور بے شمار چیزیں ہم نے کی تھی اس وقت۔ لیکن جو ایسا ٹریفک بڑا وارڈن سخت سسٹم بنائے۔ چیلنج ہوگا کیونکہ آپ کا مقابلہ نون لیگ سے ہوگا، اور نون لیگ جو ہے وہ اس وقت مقبولیت کے لحاظ سے پنجاب میں ایک بڑی ممتاز اور بڑی لیڈنگ پوزیشن میں نظر آتی ہے، یہ بہت بڑا آپ کے لیے جی چیلنج وہ ہوگا۔ مشرف صاحب کے وقت بھی جی مشرف صاحب کے وقت بھی یہی چیلنج تھا، اور اس وقت تو بہت نون لیگ کا بہت ہی توتی بولتا تھا، وہ تو بڑے کامیاب جا رہے تھے، تو اب جو ہے وہ کافی دیر سے باہر رہے ہیں، تو اب وہ سچویشن نہیں ہے، اب ڈیفرنٹ ہے سچویشن۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مریم نواز صاحبہ کے، نواز شریف کی جو آندھی ہے یا ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس وقت، مقبولیت ہے، آپ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اصل بات تو ہوگا جو الیکشن ہوگا انشاءاللہ جی، جب الیکشن ہوگا کافی ٹائم ہے، اس لیے میں نے کہا ہے جی کہ 2 سال پورے کرنے ہیں ہم نے۔ تو گویا کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری تیاری جو ہے یہ ستمبر 2023 کی ہے کہ جب لگ بھگ اس دوران الیکشن ہوگا؟ جی بالکل، ٹارگٹ وہی ہے اور ٹارگٹ ڈیٹ بھی وہی ہے، اور انشاءاللہ کوشش بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس تک جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو بھی کریں گے، ڈیلیور کریں گے، اور ان کے رزلٹس بھی جو ان کا فروٹ ہے وہ سامنے نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ بڑا چیلنج کیا آج زرداری صاحب نے کہ نمبرز ہمارے پورے ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے کہا اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اب چودھری صاحب نہیں بن سکتے چیف منسٹر، اگر ہمارے ساتھ رہتے تو بن سکتے تھے۔ وہ ان کو تو یہی کہنا چاہیے نا جی۔ بہت بہت شکریہ جناب چودھری پرویز الہی، بہت کانفیڈنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ الیکشن جیتیں گے اور ان کو ووٹ آف کانفیڈنس ملے گا پنجاب اسمبلی سے، اور سب سے زیادہ وہ اس بات پہ بھی کانفیڈنٹ ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، عمران خان حکومت، اس پہ بھی وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی 13 اپریل کو ووٹنگ ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی حکومت برقرار رہے گی، کیونکہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، اس پہ ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں نظر آیا کم از کم ابھی آپ نے دیکھا چودھری پرویز الہی صاحب کو۔ کمرشل بریک، اس کے بعد نون لیگ کی رائے لیتے ہیں، شاہد خاقان عباسی ہمیں جوائن کریں گے اس پورے معاملے پہ۔ وقفے سے قبل آپ نے سنا تفصیلی گفتگو ہماری جناب چودھری پرویز الہی کے ساتھ، ان کا کانفیڈنس، ان کا یہ خیال کہ وہ ہر صورت میں نہ صرف یہ کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے پنجاب اسمبلی سے، بلکہ اکثریت سے ان کے ساتھ ہوگی، کثیر اکثریت ان کے ساتھ ہوگی۔ ان کا یہ بھی کانفیڈنس کہ اب تازہ ترین ڈیولپمنٹ میں تحریک عدم اعتماد میں بھی پی ٹی آئی کو، حکومت کو، پی ٹی آئی کو، عمران خان حکومت کو کامیابی حاصل ہوگی۔ مگر بہرحال اس صورتحال پر ہمیں یقینی طور پہ موقف حاصل کرنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم شاہد خاقان عباسی۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک سیٹ بیک ہوا ہے اپوزیشن کو، نون لیگ کو، کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو آپ آخری منٹ تک اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے رہے مگر ناکامی ہوئی۔ جی ہم نے دعوت دی تھی تمام الائز کو، کاف لیگ نے اپنا فیصلہ کر لیا، ہم ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن یہ خالی دعوت تو نہیں تھی، آپ نے تو ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی آفر کر دی تھی۔ یہ آفر نہیں تھی، یہ بات چیت میں بات سامنے آئی تھی، اور ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے، یہ فیصلہ جوائنٹ اپوزیشن کرتی ہے، اور اگر وہ یہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آج بات عہدوں اقتدار کی نہیں ہے، آج بات ملک کے نظام اور ملک کے مسائل کے حل کی ہے۔
تو زرداری صاحب جو کہتے ہیں کہ دیر کر دی مسلم لیگ نون نے، اور اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے اس انداز سے اس پہ ریاکٹ نہیں کیا یا ان کا رسپانس نہیں آیا جیسا کہ آنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے ہم قاف لیگ جو ہمارے ساتھ مل سکتی تھی اور یقیناً وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوتا وہ نہیں ہو سکا۔ نہیں، بالکل زرداری صاحب کی رائے ہو سکتی ہے، مجھے ان ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے، لیکن سیاست میں اس طرح عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ آپ جس کو دعوت دیتے ہیں، جو آپ سے بات چیت کرتے ہیں، وہ پھر اپنا وقت لے کر اپنی مشاورت کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ قاف لیگ نے بھی اس مشاورت میں ایسا مناسب سمجھا ہوگا کہ وہ اقتدار کا ساتھ دیں، عدم اعتماد کا ساتھ نہ دیں، اور پھر عوام کے پاس جائیں اور ان کو بھی جواب دے سکیں کہ وہ اس ناکامی میں کیوں شامل ہوئے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو شروع میں جب بات چیت ہو رہی تھی اور زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کو یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ جو مدت رہ گئی ہے یعنی کہ اگلے الیکشن کے لیے، وہ مدت تک جو نئی حکومت آئے گی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو وہ اس پہ کام کرے گی، مگر وہ چیز جو ہے وہ بھی بنیادی طور پہ تبدیل کر دی گئی، اور اب اپوزیشن کی یہ رائے ہے کہ چند ہفتے حکومت رہے گی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اپوزیشن کی۔ دیکھیں، یہ پرویز صاحب بھی بتا سکتے ہیں، جو اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے، یہ زرداری صاحب اور ان تک ہی محدود ہے، مجھے اس کی ڈیٹیلز علم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست میں جب آپ اس قسم کا لین دین کی بات کرتے ہیں تو وہ سب کی ناکامی ہی ہوتی ہے اس معاملے میں، کیونکہ رانا صلاح اللہ صاحب نے بھی بالکل صاف کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اجازت دی تھی کہ پیشکش کی جائے پرویز الہی صاحب کو کہ ہم ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کی پیشکش بھی ان کو پہنچائی گئی مگر انہوں نے اس کو رد کیا یا اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے۔ جی بالکل، میں نے یہی کہا، شروع میں ہی کہا تھا کہ قاف لیگ کی اپنی سیاست ہے، ان کی اپنی مشاورت ہے، ہم سے جو بات چیت ہوئی وہ سب جانتے ہیں جو ان سے شامل تھے، پرویز الہی صاحب بھی جانتے ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی، اور ہم نے کبھی اپنے لیے عہدے نہیں مانگے، نہ ہی مفاد کی بات کی ہے، ہم تو ملک کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ قاف لیگ نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، اب ان کا سیاسی راستہ اپنا ہے اور ہمارا اپنا ہے۔ لیکن بھائی صاحب، آپ نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی اصولوں کی بہت بات کی ہے، مریم نواز صاحبہ نے بہت اصول اور کوئی ہم سمجھوتے نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائزز نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن یہ جو باپ پارٹی کو آپ نے ملایا ہے یا آپ کے ساتھ ملی ہے، باپ کی تو پہچان آپ لوگوں نے دی ہے کہ یہ کیا پارٹی ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اور کوئی قباحت نہیں ہوئی آپ کو کہ جی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں وہیں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کی حکومت بھی گرائی تھی، تو آپ کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی قباحت، کوئی شرمندگی یا کوئی احساس کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن جب کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور ندامت کا اظہار بھی کر دے تو پھر بات آگے چلتی ہے، وہ بھی اس ملک کی سیاست کا حصہ ہیں۔ گویا کہ اب آپ کے نزدیک وہ جتنے آپ نے الزامات لگائے تھے وہ دھل گئے ہیں ان کے ایک جملے سے یا کسی چیز سے، کیونکہ آپ نے تو کسی ان کے کہنے نہ کہنے پہ تو نہیں لگائے تھے، آپ نے تو اپنی معلومات کی بنیاد پہ لگائے تھے۔ جی بالکل، ہماری اپنی معلومات تھیں، اب انہوں نے ندامت کا اظہار کر دیا ہے، اپنی غلطی کا احساس ان کو ہو گیا ہے، اب وہ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو یہ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے روشنی دیکھ لی اور انہوں نے سمجھا کہ ملک کی سیاست کی بہتری کے لیے آج وہ عدم اعتماد کے ساتھ ہوں، وہ اقتدار چھوڑ کر حزب اختلاف کے ساتھ۔ بھائی صاحب، انہوں نے کہا یہ ندامت کا کہاں اظہار کیا ہے انہوں نے کہ اس پہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک پپٹ تھے یا کچھ، اس کی ندامت میں نے تو نہیں دیکھی کہ اس جماعت نے آپ کو جوائن کرنے سے پہلے اس کی باقاعدہ کہیں ندامت کا اظہار کیا ہو۔ یہ اظہار ہی ندامت ہوتا ہے جی، نہیں وہ کہاں کیا ہے؟ اظہار کریں یہی ندامت ہوتی ہے کہ وہ ہم سے، جی میں نے کہا نا اظہار جب کیا ہے نا کہ ہم نے یہ کام کیا تھا تو آدمی ندامت سے کہتا ہے کہ ہاں یار ہم سے غلطی ہوئی تھی۔ سر فقریہ کہا ہے انہوں نے فقریہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈین آرمی کے کہنے پہ تھوڑی کیا تھا، ہم نے تو پاکستان آرمی کے کہنے پہ کیا تھا، انہوں نے کہا ندامت کا اظہار کیا، انہوں نے فخر ہے اس بات کو، انہوں نے کہہ دیا ہے جی فخر ہے، تو میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں کم از کم جب بھی ایسی بات کروں کہ ماضی میں میں نے یہ کیا تھا
گویا کہ اصول اور تمام کے ووٹ کا احترام اور عزت اور یہ تمام گفتگو جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں آپ لوگ اور ابھی تک کر رہے ہیں، کوئی نئی بات کر رہے ہیں، ہم آپ سے پرانی نہیں بات یاد دلا رہے، ابھی کی باتیں ہیں، یہ اتنی کنوینئنٹلی آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور کتنی کنوینئنٹلی آپ اس کو وہ کر دیتے ہیں، تو آخر لوگ بھی تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا. لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. اگر کوئی شخص اقتدار کو چھوڑ کر اور اس بات کا اعتراف کر کے کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہیں، میں اس اقتدار کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں عوام کو جواب نہیں دے سکتا، میں اس خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا، تو لوگ بھی سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو قبول کرتے ہیں، اور اب وہ آ رہے ہیں، وہ عدم اعتماد کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس میں جو تمام جو آپ کی گفتگو رہی ہے، تو ہم بہتر یہ ہے کہ اب ہم بھول جائیں. آپ نے تو لوگوں کے نام لے کے ان کو کیا کیا نہیں کیا ہے اور کس قسم کی باتیں نہیں کی ہے. بھائی صاحب تو یہ اب آپ ایک فریش سٹارٹ لے گئے. اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب اس کو ہم تمام باتوں کو بھول جائیں، عوام کو بھی آپ کہیں، چاہے آپ نے وہ باتیں 25 30 بار دہرائی ہوں. جی 1000 مرتبہ بھی دہرائی ہوں. ان کا مقصد تھا اور آپ جو مقصد پورا ہوا ہے کہ آج ملک کے سیاسی نظام میں جو غیر آئینی مداخلت تھی وہ نہیں ہے. آج جو جن پر الزام لگتا تھا کہ وہ سیاست کو توڑتے ہیں اور مروڑتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں. اور آج ہر جماعت اپنا فیصلہ خود کر رہی ہے، کس کے ساتھ چلنا ہے، حکومت کے ساتھ چلنا ہے یا عدم اعتماد کے ساتھ چلنا ہے. تو اگر باپ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم اس فیصلے کو خیر مقدم کرتے ہیں. مستقبل امید رکھتے ہیں کہ ایک بار ظاہر ہے کہ پورا آدمی کی یادداشت اتنی تازہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اسی باپ کے حوالے سے میری خواہش ہوگی کہ آپ ایک بار ضرور سنیں تاکہ عوام بھی سنیں، آپ بھی سنیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے رہی ہے اس پارٹی کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سے اس کو سن تو لیں ایک بار پلیز. سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا. باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. باپ کس کی جماعت ہے، کیسے بنی تھی، یہ باتیں سارا پاکستان جانتا ہے. گورنمنٹ بینچز سے بندہ اٹھ کے کیسے آتا ہے اپوزیشن بینچز پر. اسٹیبلشمنٹ سے ہم کولیبریٹ نہیں کریں گے، ماضی کی باتیں ماضی میں رہنے دیں. باپ پارٹی کس نے بنائی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، اور وہ ان سے این او سی لیے بغیر کہیں نہیں جاتے. اگر آپ نے کوئی پرنسپلز نہیں رکھنے اور ایکسپیڈینسی کی پالیٹکس کرنی ہے، پھر تو میں بھی سب پہ بھاری ہو سکتا ہوں. تو بھائی صاحب کیا اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ان کو آپ کے پاس؟ جی ان سے پوچھ لیں، انہوں نے کہا جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بھیجا، لیکن ہمیں ٹیلی فون کالیں آنی بند ہو گئی ہیں. نہیں سر، آپ نے بتایا ان کا، آپ نے تو پوری آج یہ اللہ کا کرم ہے، آج یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس ملک میں جوائنٹ سٹنگ میں ووٹیں پوری اس حکومت نے کی ٹیلی فون کالوں کی بنیاد پر، جہاں پر جو 3 بل آئے، آپ نے کہا پوری قوم سے کہا کہ یہ اپنا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں. آپ نے پوری قوم کو کہا کہ یہ اپنا فیصلہ ان کی بنیاد. آج اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے ساتھ مل رہے ہیں تو یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں کیا. آپ اس پہ آپ قائم ہیں؟ میں بالکل قائم ہوں، ان کے کہنے پہ نہیں کیا. وہ آج آزاد ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کم از کم جو 2018 کا الیکشن چوری ہوا تھا، اس کے بعد سے جو سیاست رہی ہے وہ ہمارے ایک سیاسی نظام میں بے پناہ مداخلت کی سیاست تھی. آج اس بات کا شکر ادا کریں کہ وہ سیاست ختم ہو گئی ہے. لیکن کل آپ یہ کہہ رہے تھے، آج آپ یہ کہہ رہے ہیں آزاد ہیں اپنا فیصلہ کرنے پر. بھائی صاحب آپ اس بات پہ قائم رہیں گے آپ سے 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، کہ جو آج آپ بات کہہ رہے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس بات پہ قائم رہیں گے 4-6 مہینے بعد، اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پھر یہ بدل گئے معاملات؟ جی اگر کوئی مداخلت ہوئی تو میں ذکر کر دوں گا، یہ میرا حق ہے. میں آنکھیں تو بند نہیں کر سکتا نا. جب مداخلت تھی تو ہم نے مداخلت کی بات کی ہے. صرف اس وقت مداخلت نہیں ہوئی ہے، بات بھی کر دی ہے. صرف اس وقت مداخلت نہیں ہوئی جس وقت انہوں نے آپ کو جوائن کیا، اس لمحے پہ مداخلت نہیں ہوئی. اس سے پہلے ان کی پوری ہسٹری مداخلت کی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی تو وہ لیکن آپ کے ساتھ جوائن کرنے میں ان کے ساتھ یہ آپ کو 100% یقین ہے کہ ان کو نہیں کہا گیا کہ جوائن کر لیں؟ جی بالکل مجھے 100% یقین ہے. مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہمارے نالج میں نہیں ہے کہ ان کو کسی نے کہا ہو کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون یا اپوزیشن میں جوائن کریں. یقین ہے بھائی صاحب یہ آپ کو اس بات کا ذکر کرنا، بھائی صاحب آگے بڑھتے ہیں، اس میں کتنا یقین ہے آپ کو، کتنا یقین ہے آپ کو کہ جو آپ کے تجربات آپ کے نئے اتحادی جناب زرداری صاحب کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں،
یہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ آپ کی پوری ہسٹری رہی ہے، اس پہ کتنا یقین ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں یقین اس بات پہ کرتا ہوں جو مجھے نظر آتی ہے. جب میں نے ماضی میں دیکھا کہ مداخلت ہوئی ہے، ٹیلی فون کالیں آئی ہیں. نہیں، میں زرداری صاحب کے ساتھ آپ کے تجربات، آپ کی جماعت کے تجربات کو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی روشنی میں کتنا آپ کو یقین ہے کہ آئندہ نہیں دہرایا جائے گا یہ بات. کیونکہ زرداری صاحب تو اب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بناؤں گا اور شہباز شریف صاحب کو بناؤں گا. شہباز شریف ان کو صدر زرداری کہتے ہیں. ایک ہم پاکستانی حیران پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا حال تھا اور آج کیا کر رہے ہیں. لیکن چلے، آئندہ تو اب شکایت نہیں ہوگی زرداری صاحب سے، آپ کو یقین ہے؟ نہیں، زرداری صاحب کا یہاں معاملہ نہیں ہے، وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں. کل ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. آج ملک کی ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے جو ایک بڑی ایک خرابی سے جو اس ملک کے اندر حکومت بنی تھی ایک چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں، جس سے عوام نجات چاہتے ہیں، نجات دے رہی ہے. مستقبل میں جو اب صدر زرداری کہا جاتا ہے، گویا کہ جس دن عمران خان کے صدر رہے ہیں. اگر آپ میری بات سن لیں، مجھے بھی بات کرنے کا موقع دے دیں. آپ نے لیکچر دے دیا. یہ صدر زرداری صاحب صدر رہے ہیں، ان کو پارٹی میں بھی پریزیڈنٹ زرداری ہی کہتے ہیں. تو اس کو وہی بات استعمال کرتے ہیں. کوئی زرداری صاحب کہتے ہیں، جو شہباز صاحب کہتے رہے ہیں ان کو، یا نواز شریف کہتے رہے ہیں، یہ پہلی بار انہوں نے ان کو صدر زرداری کہا. کچھ وہ کہتے جو رہے ہیں وہ تو ڈاکو واکو کہتے رہتے ہیں، علی بابا 40 چور کہتے رہے ہیں، وہ تو یہ کہتے رہے انہیں. جی، جو عمران خان صاحب رضی صاحب وہ کہتے رہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ سب ماضی کی باتیں ہیں. تو پھر شہباز شریف صاحب پھر لازم ہے کہ وہ پھر حالات سمجھیں یا جو. تو سر یہ بتائیے کہ میری بات اگر سن لیں تو مہربانی ہوگی. جی 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 بالکل فرمائیے. جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ماضی کے کلپ اگر دیکھنے ہیں تو وہ دکھاتے رہے لوگوں کو. بات تو آج کی ہے. اگر ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی تلخی ہوئی ہے، جو مخالفت ہے، اور میں نے آج بھی آپ کو کہا ہے کہ ہم سیاسی حریف ہیں. ہم آج ملک کے نظام کی بہتری کے لیے اپوزیشن میں اکٹھے ہیں، اور الحمدللہ ایک ایسی حکومت سے جس سے پورا پاکستان تنگ ہے، جس نے معیشت تباہ کر دی، جس نے خارجہ پالیسی تباہ کر دی. تو وہ کٹ آف لائن ہوگی. زرداری صاحب اپنی اس پہ جائیں گے، آپ الگ جائیں گے. آپ لوگ کوئی کولیشن گورنمنٹ تو نہیں بنا رہے ساتھ جا کے؟ اگر وہ بن رہے ہیں تو پھر تو اب بات آگے جائے گی. جو ہے وہ اگر ایک گورنمنٹ بنتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اپوزیشن گورنمنٹ بھی بنا سکتی ہے. لیکن آج جو اصل مسئلے کا حل ہے، آپ نے ایک الیکشن میں جانا ہے، ایک نیا مینڈیٹ لینا ہے. اس کے بعد ہم نے الیکشن آپس میں لڑنا ہے. ہم کوئی یا الیکٹورل کولیشن نہیں بنا رہے. ہم نے الیکشن لڑنا ہے. اس کے بعد جو حکومت بنے گی اس کا ایک انڈیکیشن شہباز صاحب نے دی ہے کہ ملک کے مسائل ایسے ہیں کہ آپ سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. ہمیں اپنی سیاست سے آج بالا ہو کر ملک کے لیے کام کرنا پڑے گا. یہ تو آپ پہلے بھی ٹرائی کر چکے ہیں سر. آپ نے تو ایک مخلوط حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ بنائی تھی، قرآن شریف وغیرہ اٹھا تھا، پھر قرآن شریف کا ذکر ہوا تھا. یہ تو یاد ہے نا، یا یہ کہ چلے آگے بڑھے قرآن شریف کو بھی بھول جائیں؟ جی، قرآن شریف کا جو ذکر ہوا تھا وہ حکومت کے لیے نہیں تھا. وہ چلے قرآن شریف اس جگہ پہ اس کی اعتماد نہیں ہو سکا. تو میں اگر آپ میری بات سن لیں، اگر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اب مخلوط حکومت کی بات نہیں ہو رہی، اقتدار کے عہدے نہیں بانٹے جا رہے، ملک کے مسائل کے لیے ایک ایجنڈا تیار کرنے کی بات ہے. یہ بات شہباز صاحب نے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ملک کے مسائل کا حل ہے. جہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں اور جس قسم کی سیاست کی حالت آج ملک میں ہے، اس میں ملک کے مسائل کو حل کرنا بڑا مشکل ہوگا کسی بھی ایک جماعت کے لیے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ ونس اگین. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی، ہم سے کھل کے بات کرتے ہیں اور ہمیشہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.